आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 70वां पारा और सूरतुल हज और आयत नंबर 11। व मिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बि व इन असाबतहु फितनतुन कलबा अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। वमिन नासी और लोगों में से बाज़ ऐसे भी हैं मैं याबुदुल्लाह व मैं याबुदुल्लाह जो इबादत करते हैं अल्लाह की अला हरफ या हरफिन लेकिन किनारे किनारे होकर। बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि किनारे किनारे होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों की इस आयत में बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं मगर किनारे होकर। अच्छा, किनारा क्या होता है कि आप पहले ही किनारे खड़े हो जाएं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है, तो पहले ही अपना ना बंदोबस्त कर लें। इंसान का ये होता है। कई इंसान जो है ना इस तरह के होते हैं जो बड़े प्रैक्टिकली और अपना बड़ा ध्यान रखते हैं कि हम लोग बच के रहेंगे हर चीज़ से। तो इस आयत में ना ऐसे लोग अल्लाह ने उनको नापसंद किया और उनका जिक्र किया कि ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत भी किनारे किनारे होके कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, पहली बात तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग शामिल होते थे, आते थे, इस्लाम कबूल करते थे और फिर चले जाते थे। और जब जाते थे तो अपनी गांव में या देहातों में जहाँ से वो आते थे वहाँ जाके अगर उनके कोई बारिश हो जाती, फसलें उगती, जानवर जो है वो जानवरों को पैदा करते और उनको कोई मतलब सहूलतें मिलती, फ़ायदे नज़र आते, मुनाफा मिलता, तो वो कहते कि हम जो दीन कबूल करके आए हैं वो बड़ा अच्छा दीन है, इससे हमें बड़े फ़ायदे हुए हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल करते और आगे आगे कुछ ना होता, बारिश ना होती, उनके जानवर पैदा करने के बजाय कोई मर जाता या उनको किसी चीज़ में नुकसानात हो रहे होते, तो वो कहते कि ये दीन अच्छा नहीं, यानी हमने अब ये दीन नहीं मानना। अच्छा, एक तो ये भी इसका मतलब। दूसरा इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे लोग शामिल होते हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं और सदक़े, खैरात, हदिया जो भी होता है वो जब बांटा जाता है लेते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आता है कि इन्हें कहो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर स्किप हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं, चले जाते हैं, हम नहीं जा सकते। वो कहते हम मतलब अपने आप को अब बचा लो, हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग जिससे जंग करने जा रहे हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ताकतवर हैं। जो भी हो, जो भी गज़वा, जो भी खंदक कितने ज़्यादा हुए, गज़वा बदर वगैरह, बड़े लोगों ने अपने रूप दिखाए। तो इस तरह के लोग जो अपने आप को ना बचा के रखें। अच्छा, अगर हम आम मतलब लें, यानी ज़ाहिर है जितनी भी आयात अल्लाह तबारक व तआला की आती हैं तो उनका मतलब जो है ना हम लोगों के लिए भी है। अब ये तो एक ख़ास लोग थे ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, वो भी। अब हमारे यहाँ किनारे किनारे पे कौन है? यानी कि हमारे सेल्फिश लोग, खुद गरज लोग, यानी हमारे साथ खुश रहते हैं लेकिन कोई मुसीबत पड़ जाती है तो मुंह फेर जाते हैं ऐसे लोग। या जिस तरह मुहावरे भी मशहूर है ना कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, लेकिन मुसीबत पड़ी तो दोस्त साहब गायब कि भाई अब हम अपना इस तरफ हो जाएं क्योंकि अगर हम इसके साथ गए तो हमें भी नुकसान होगा। तो इस तरह लोग जो कि बड़ी एहतियात, अपनी तरफ से एहतियात पसंद हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंदीदा लोग कहा है कि ऐसे लोग। फिर कहा फ़इन असाबहु खैरु, वही बात जो मैं तफसीर अभी कर चुकी हूँ कि अगर तो उन्हें पहुँचती है, असाबहु का मतलब है उन्हें पहुँचती है क्या, खैरु कोई खैर, तो नित्मअन्ना बिही, तो उससे वो बड़े मुतमईन हो जाते हैं, बड़े वो खुश हो जाते हैं, उन्हें इत्मीनान हो जाता है। व इन असाबत हो, और फिर जब उन्हें पहुँचती है फितना तू, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश, तो इन कलाबा अला वजह ही, तो अपने मोड़ लेते हैं मुँह, तो अपने चेहरे मोड़ लेते हैं, जिसकी मैंने तफसीर जो है पहले ही आपको बता दी कि इस तरह के लोग हैं कि अगर तो फ़ायदा नज़र आए तो वो आ जाते हैं, अगर नुकसान नज़र आए तो वो नहीं, बच के निकल जाते हैं। लेकिन लोग वो हैं अच्छे जो आपके अगर दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, वो अच्छे हैं,
جو آپ کے وقت پہ کام آئے، جو مصیبت پہ کام آئے۔ خوشی میں کوئی نہ بھی آئے نا تو اتنا غم نہیں ہوتا چلو، لیکن اگر کسی کے غم میں کوئی نہ آئے تو وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم سب کا ایک امتحان ہے اس دنیا میں کہ ہم ایک دوسرے کے کام کس طرح آ رہے ہیں۔ ہم کہیں کنارے کنارے تو نہیں رہ رہے، تاکہ وہ اللہ جو ہے پھر ہمارا پسند نہیں فرمائے گا ایسے لوگوں کو جو اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دی۔ اچھا، پھر ان سب کا نقصان جو بتایا نا اللہ نے، اب وہ کھل آ کے بتا دیا یہ لوگ جس طرح کے ہیں ان کا نقصان کیا بتایا، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ نے بھی ڈانٹ کے آگے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا خسارہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ذالک هو الخسران المبین، یہ جو خسارہ ہے، یہ جو ان کا لاس ہے، یہ جو دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی ہوا، یہ ہے کھلا خسارہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم بچ گئے، اور دوسرا پھنستا ہے مصیبت میں تو پھنسے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ جب کوئی حملہ ہو گیا تو اپنی جان کو بچا کے نکال لو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم نے تو بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ تو اسی اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ایسے لوگ ہیں، تم نہ اس طرح کے بننا۔ تم کون ہو؟ یعنی اس وقت خاص طور پہ میں اور آپ کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کا میسج مل گیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے نہ بننا کہ ہر چیز میں کنارے کنارے رہنا اور اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو وہ لوگ کیا ہو گئے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور یہ جو خسارہ ہے نا، یہ ہے ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا خسارہ یہ ہے۔ ایسے بد نصیب لوگ ہیں یہ کہ جن کو دنیا میں بھی اللہ نے چھوڑ دیا اور آخرت میں بھی اللہ ان کا ساتھ بالکل نہیں دے گا اور ان کو نقصان ہی ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ، جو پکارتے ہیں نا اللہ کے سوا کسی اور کو، ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، وہ نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، جن کو اپنا ولی بناتے ہو، جن کو اپنا پیر بناتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہندو ہیں اور بھی مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ سن لیں اور ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ بھئی یہ ان تمہیں فائدہ کیا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا، نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو جب تم ان سے بات کرتے ہو کوئی، تو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ جب تم ان سے، آپ کے سامنے ایک بت بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے ہاتھ ہی ملائیں، شیک ہینڈ کریں، وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اب بعض جگہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ پھر اسی طرح جب تم جانے لگو تو وہ تمہیں پکارتے ہیں یا تمہاری پکار کو سنتے ہیں۔ یہ سب باتیں تم کیوں نہیں جانتے؟ یہ نہ نفع کر سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان کسی کا کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس آیت سے نا یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب ساری دنیا کبھی کسی کے خلاف ہو جائے، اور اللہ نے یہ حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ سے مراد کیا ہے، یہ سارے پریزیڈنٹ، دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ سارے ایک ہو جائیں نا اگر، اور کہیں کہ ہم نے اس انسان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کامیابی دینا میرا کام ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو ذلت دینی ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا عالم جو بڑا مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اندر سے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ تنہائی میں اس کے کام کیسے ہیں۔ تو پوری دنیا بھی اگر اس کی عزت کر رہی ہے نا، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ اس کی برائیوں کو ظاہر کر کے رکھ دے گا۔ پوری دنیا بھی اس کو عزت دے تو کوئی اس کو عزت اب نہیں دے سکتا، اور کوئی وہ عہدہ لینا چاہے، اگر کسی کو اللہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے سکتا کوئی، پوری دنیا مل جائے اس کے ساتھ۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، جن کو تم اپنا ولی کہتے ہو، جن کے پاس تم دوڑے جاتے ہو، وہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں اور نہ کوئی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ذالک هو الذلیل البعید، یہ ہے وہ گمراہی جو بڑی دور کی ہے۔ یہ گمراہی ہے جب تم لوگوں کے پیچھے لگو گے نا، کسی ولیوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے لگو گے نا، تو یہ گمراہی اتنی دور کی ہے۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں آہستہ آہستہ اس دنیا سے اس دنیا میں جہنم میں لے جائے گی۔ یہ گمراہی تمہیں وہاں دوزخ میں لے جا کے ہی چھوڑے گی۔ دور کی گمراہی کے ساتھ تم نے کانٹریکٹ کر لیا ہے۔
اب تمہارا یہ جو ہے نا کانٹریکٹ یہ پکا ہو گیا اگر تم نے یہ برائی نہ چھوڑی تو. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے پکارتے ہو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یعنی تم ایسے کسی بت کو، ایسے کسی نفس کو، ایسے کسی چیز کو پکارتے ہو جس کا نفع جو ہے نا، جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر تمہاری کوئی مراد پوری بھی چلو ہو گئی، کسی سے تم نے کہا اور وہ تمہاری مراد پوری بھی ہو گئی، لیکن کیا ہو جائے گا؟ نقصان آخرت میں جو ہوا ہے نا وہ زیادہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو اس کا نقصان تمہیں دنیا میں بھی ہوا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ضلال البعید، یہ دور کی جو گمراہی میں اب تم پڑ گئے ہو، کون نکالے گا تمہیں؟ یہ تمہیں ایک ہی چیز نکال سکتی ہے اس گمراہی سے. اس دنیا میں آپ سوچیں کہ یہ گمراہی جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، تو ایک ہی چیز اسے نکال سکتی ہے اس طرح سے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے استغفار، وہ ہے توبہ. اگر تو آپ نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھیں نا، ایک ہندو ہے، ایک دوسرے مذہب کا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی صابی ہے، جو بھی ہے، یہاں تک کہ مجوسی ہے، آگ کو پوجنے والا بھی اگر کوئی ہے، اگر اس کو خدا کی ذات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آج میں سمجھ گیا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ اس کے پورے گناہ پچھلے معاف کر دے گا. لیکن اگر وہ اسی گناہ میں مر گیا، تب ہے وہ ضلال البعید کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. اور یہ جو بھی تم کرتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، وہ تمہیں نفع سے زیادہ نقصان ہی دیتے ہیں. اور یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لبئس المولا، البتہ کتنا برا مولا ہے تمہارا. یعنی جو حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ لبئس المولا، تمہارا جو مدد کرنے والا ہے وہ کتنا برا ہے. ولا بئس العشیر، اور کتنا برا وہ ساتھی ہے. یعنی شیطان کسی کا ساتھی ہو تو کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی کہہ سکتا ہے اللہ کہ یہ تمہارا ساتھی بڑا اچھا ہے؟ شیطان تمہارا ساتھی ہے، او ہو کتنا برا ساتھی ہے تمہارا. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ جس کو تم نے اپنا دوست بنایا، جس کو تم نے اپنا ولی بنایا، جس کو تم نے اپنا ساتھی بنایا، کتنا برا بنایا. اب آپ یہی دیکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی لڑکا یا لڑکی یا چند لڑکے یا لڑکیاں کوئی دوست اپنے ایسے بنا لیتے ہیں جو ان کو بری راہ کی طرف لگا لیتے ہیں، تو گھر والے یہی کہیں گے نا کہ کتنے برے دوست ہیں تمہارے، کتنے برے ساتھی ہیں تمہارے، جو تمہیں کسی ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتے، جو تمہیں کوئی اچھی بات نہیں سکھاتے. یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم میرے سوا پوچھتے ہو، جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو، تو وہ کتنے برے لوگ ہیں، وہ کتنا برا ساتھی ہے. جس کا شیطان ہی ساتھی بن جائے اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ. تو ایک صحابی نے ذرا ہمت کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اپنے شیطان کو بھی مسلمان کر لیا ہوا ہے. شیطان بھی مجھے اب غلط مشورے نہیں دیتا. دیکھیں اس مقام تک پہنچنا کہ شیطان بھی کہہ دے کہ بھائی میں ہارا، تو جو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، میں ہار گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھی مسلمان کر لیا ہوا، لیکن شیطان ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہے. سب سے بڑی بات ہے آپ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے نا ہمارے ساتھ، وہ ہمارا خود ایک نفس ہے، جو ہمیں ہر وہ چیز کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک بری چیز ہے. ہمیں سونے کے لیے کہتا ہے سوئے رہو سوئے رہو، نماز کے لیے نہ اٹھو. تو ہمیں نیند بڑی آ رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، تو ہم مان لیتے ہیں نفس کی بات. اچھا اس کو بھی بعض مفسرین شرک کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی نہیں اپنے نفس کی بات مانی. تو اسی طرح یہ نفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کدھر جا رہی ہے، تم بھی کچھ اس طرح کی زندگی گزارو. ہم ہی رہ گئے ہیں بس سیدھے سادے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ہم ہی رہ گئے ہیں بس، ہم پہ مصیبتیں نہیں ختم ہوتی. ہمارا میاں ہی بس سیدھا سادہ کمائے جا رہا ہے اور کوئی رشوت نہیں لیتا، حالانکہ وہ دیکھو فلاں میرے میاں سے بھی کم عہدے پہ ہے، لیکن وہ لاکھوں کما رہا ہے، کروڑ پتی ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ، یہ پھر نفس ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہیں. تو ہم نفس کی، اگر سب سے بڑا جو بت ہے نا ہمارا، وہ ہمارا نفس ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ دل کی خواہشوں کو. نفس اسی کو کہتے ہیں. جس نے اپنے نفس کو مار لیا نا، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے شیطان کو قابو کر لیا. اب شیطان جو ہے اس کے قابو آ گیا. پھر اس کے بعد ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا کے نقصانات والے میں نے آدمی بتا دیے ہیں نا تمہیں، لیکن آگے سنو کہ ان اللہ، بے شک اللہ،
युदखिलुल्लज़ीना आमनु, युदखिलु वो दाखिल करेगा, अल्लाज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए हैं, कहाँ दाखिल करेगा और कौन से लोग हैं वो, आमनु, और क्या करते हैं वो, अमेलुस सालिहाती। देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जहाँ आमनु आएगा ना कि ईमान लाए जो लोग, और उसके साथ लाजमी अगला लफ्ज़ आएगा वह अमेलुस सालिहाती, यानी जो ईमान लाएगा और अमल नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या। अब जो ईमान लाएगा कहेगा मैं मुसलमान हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो फ़ायदा क्या। बस कह दिया मैं मुसलमान हूँ और कुरान नहीं पढ़ेगा सारी ज़िंदगी और तर्जमे के साथ समझ के नहीं पढ़ेगा और वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो क्या फ़ायदा। आमन अगर आप ईमान लाए हैं तो अमेलुस सालिहात, फिर आप अमल करें अच्छे, जो भी वो अमल कौन से हैं जो हमें कुरान ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि ये वाले अमल करो। अपने पास से ना अमल करो, अपने पास से ना बनाओ चीज़ों को, जो अपने पास से चीज़ों को बनाते हैं ना बिद्दत हैं वो चीज़ें। ढूंढो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हमारे कुरान ने क्या कहा, हमने वो करना है। तो ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं उन्हें दाखिल करूँगा कहाँ, जन्नतिन, जन्नत में। और जन्नतिन किसको कहती हैं, बाग, बागों में। पता नहीं कैसे बाग होंगे, क्या महल होंगे, किस तरह के होंगे। जन्नतिन तजरी मिन ताहतिहा अल-अनहार, ऐसे बागों में मैं दाखिल करूँगा कि जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और लहरें लहर रही होंगी। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, याद रखो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यफ़अलु वो करता है, मा युरीद जो चाहता है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यानी अल्लाह, इस जुमले से हमें ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह जो है ना वो बेनियाज है, उसका हिसाब हम नहीं ले सकते, वो हमारा हिसाब ले सकता है। उसने हमारा हिसाब लेना है, हमने अल्लाह का हिसाब नहीं लेना। अल्लाह ने वो करना है जो उसने चाहना है, और अल्लाह का जो चाहना होता है ना, मैं आपको बताऊं, वो कभी बुरा नहीं होता। जैसे हम इंसान है ना, एक दूसरे को कह देते हैं जो चाहते हैं तुम करते फिरते हो, कुछ नहीं तुम सोचते कि क्या करना है। अल्लाह का चाहना जो है ना वो है जो हमारे लिए हर तरह का फ़ायदेमंद है, हमारे लिए अच्छा ही है। अल्लाह ने हमें इस पूरे कुरान में, आप गौर करें, जहाँ तक भी आपको समझ अभी तक आया है, कभी सोचें कि हमें कोई अल्लाह ने बुराई सिखाई। अल्लाह ने हमें अच्छाई ही अच्छाई सिखाई है और हमारे लिए अच्छा ही किया है कि देखो ये अपनी जान को ना अजाब में ना डालो, ये दुनिया मामूली सी है और थोड़ी देर के लिए है और ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुमने यहाँ आके एक अब्दी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसको ख़राब ना करो, अब्दी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। देखो वहाँ आओ तो मैं तुम्हें दाखिल करूँ जन्नतों में, और जन्नतों में नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक सीन बता दिया है हमें, लेकिन अब ये सीन क्या है ये मैं आपको बताऊँ। सारे ही मुफस्सिरीन कहते हैं, सारे स्कॉलर कहते हैं कि हम जन्नत को तसव्वुर नहीं कर सकते, हम उसको असल नहीं जान सकते। हमें जन्नत अब इस दुनिया के मुताबिक ही हम समझते हैं कि ये वाली जो नहरें हैं, ये वाले जो बाग हैं, लेकिन असल चीज़ जो है ना हम जन्नत को नहीं तसव्वुर कर सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल जो जन्नत है ना उसको किसी आँख ने देखा है और ना ही किसी दिल ने और दिमाग ने महसूस किया है, उसका तसव्वुर ही नहीं हम ला सकते कि जन्नत कैसी होगी। तो देखो मैं तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करूँगा। अब एक अगली जो आयत आ रही है ना, ज़बरदस्त है, और इसको आप लोग ना अपने दिल और दिमाग खोल के ज़रा एक्टिव होके समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी बात करने लगे हैं। मन काना, जो कोई हो, यज़ुन्नु, ये ख़याल करे, ये समझे, अल्लई यंसुराहुल्लाहु, कि हरगिज़ अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा। यंसुराहु, यंसुरा का मतलब है मदद करेगा, हो उसकी, हो जो है ना हो उसकी, ये जो हु की ज़मीर है ना ये किधर जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। सबसे पहले हम ये बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो ये तसव्वुर करता है ना, अपने दिमाग में जो ये सोचता है ना कि अल्लाह उसकी मदद कभी नहीं करेगा, और कैसे, फिर दुनिया में भी, बल आखिराती, और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला अब हम सबको एक ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं, हमारी अपनी सोचों का भी मैं आपको बताऊं। पहला जवाब तो उन लोगों को दे रहे हैं कि जो नबी करीम सल्लम को तन्हा छोड़ जाते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि तो नौज़ बिल्लाह आप गलती पर हैं, क्योंकि जंग जहाँ भी होने लगी है वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने नबी की मदद नहीं करूँगा, और दुनिया में भी और आखिरत में भी, मैं दोनों में क्या उसकी मदद नहीं करूँगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। और अब मैं आपको बताऊँ इसी जुमले को कि तुम क्या ख्याल करते हो कि मैं उसकी, यानी एक आम इंसान की जो मुझे पुकारता है, जो मेरी इबादत करता है,
کیا میں اس کی مدد نہیں کروں گا؟ ایک مطلب کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کے لیے بھی یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیوں نہیں بھی میں کروں گا مدد ایسے لوگوں کی جو مجھے پکارتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فل یم دد، جو ایسا سوچتا ہے نا، لفظ آپ سنیں اب، فل یم دد، اسے چاہیے کہ دراز کر لے۔ اسے چاہیے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ ذرا لمبی کر لے، دراز کر لے، کیا؟ بسببن، ایک رسی، اسے چاہیے ایک رسی دراز کر لے، الی السمائی، آسمان کی طرف، ایک لمبی رسی نا آسمان کی طرف کر لے، ثم یقطع، پھر چاہیے کہ کاٹ دے، فل ینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل یذھبن، کیا واقعی لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، اس کی سوچ، ما یغیظ، جو وہ غصہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں یہ ٹکڑا آئے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی ہے کہ جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں یا میرے نبی ہیں، رسول ہیں، میں ان کی مدد کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ تو دنیا میں بھی ان کی مدد کرے گا، ہماری بھی مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی کرے گا۔ ایسی باتیں جو کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ ایک رسی اپنے گلے سے لے کے نا یہ پنکھے تک باندھے، یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے نا، اور پھانسی لے لیں اور مر جائیں، اپنے آپ کو مار لیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب بھی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ایک رسی لو اور آسمان تک باندھ دو، آسمان کی طرف پھر لے جاؤ، ویسے تو تم لے جا ہی نہیں سکو گے، چلو لے جاؤ، آسمان پہ اٹکاؤ کر دو، کوئی راستہ بند کر دو نا۔ پھر سوچو کہ اب جو مدد آنی ہے میرے رسول کے لیے، میرے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، وہ نہ آئے، روکو اس کو۔ بالکل وہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ پوری دنیا بھی لگ جائے نا اگر کسی چیز کے پیچھے کہ یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ پوری دنیا کے بادشاہ لوگ بھی پیچھے اگر لگ جائیں تو فوجیں پوری کی پوری لگ جائیں، لیکن اس کو نہیں روک سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم رسی لگا کے دیکھ لو آسمان تک، اگر تم روک سکتے ہو اس مدد کو جو میرے نبی کی طرف آتی ہے یا میرے نیک بندوں کی طرف آتی ہے، تو تم اپنے نہیں روک سکو گے نا، تو پھر ایسے کرو، اپنی جو تدبیر تم نے کی ہے نا ابھی، اس کو، اس غصے کو، ما یغیظ، اس غصے کو لے کے مر جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ غصے میں تڑپ تڑپ کے اب مر جاؤ۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ غصہ جو ہے نا ایسا یغیظ، اتنا غصہ، اتنے کسی کے لیے تپ جانا کہ انسان کو نا سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ بھی پھر کہتا ہے مر جاؤ اپنے غصے میں، پھر اپنے غصے میں تم مر جاؤ، کیونکہ یہ جو کام ہے، یہ جو میرے اسلام کا کام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ ایک پیغام دے گئے، ایک پورا ہمیں جو ہے وہ پروگرام بتا گئے کہ یہ کرنا ہے، دین کے دین مکمل ہو گیا۔ تو اب اس دین کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی دیکھیں، اللہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے سارا سسٹم؟ اللہ نے کیا ہوا ہے نا، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ دین اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ غیر مسلم دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک سے ایک عالم اٹھاتا ہے، ایک سے ایک نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمیں نئی سے نئی تفسیریں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور سننے والے جو سننے والے ہیں اللہ کی باتیں، ان کے دماغ ایسے پھر کھلتے ہیں کہ اللہ کی باتیں پڑھو تمہارے دماغ کھلیں۔ اور واقعی ہم جب قرآن کو آگے رکھ کے پڑھتے ہیں اور ایک آیت پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے دل میں روشنی ڈالتا ہے، وہ ہمارے دل کو، دماغ کو روشن کر دیتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں مجھے کہ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، جب آپ سر ہلا ہلا کے قرآن پڑھتی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اتنی مشکل آیت، چاہے مشکل ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسے سمجھ آتی ہے بات؟ یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، میری آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، میں ان کی مدد کیوں نہیں کروں گا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں بلکہ میں کروں گا۔ اب آئی آپ کو یہ آیت سمجھ؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتی ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم اتارتے ہیں اس کو، کس کو؟ آیات بینات، اپنی کھلی آیتیں، روشن آیتیں ہم اتارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیں آیتیں تو سب کے لیے اتر گئیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟
اچھا جی، تو اس طرح نا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں آخر میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری آیتیں کھلی کی کھلی تمہارے سامنے ہیں، لیکن اب ان آیتوں کی طرف آئے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا۔ اچھا اب ہم یہ پڑھ کے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ جس کو اللہ چاہے گا، تو ہم کیا کریں بھئی، آپ اللہ جس کو چاہیں گے لے آئیں گے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ چیزیں بھی بہت ذہنوں میں آتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا اللہ کس کو لائے گا؟ جس کو چاہے گا اللہ لے آئے گا، یہ کس کو چاہے گا؟ بالکل، جو کوشش کرے گا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم اس کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جو کوشش کرے گا میری راہ میں، جو قدم بڑھائے گا آگے، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ کی طرف تم بڑھتے ہو نا تو اللہ بھی تمہاری طرف بڑھتا ہے۔ تم ایک ہاتھ بڑھتے ہو وہ دو ہاتھ بڑھتا ہے، تم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو وہ تمہاری طرف چل ہی پڑتا ہے، تم چلتے ہو تو وہ دوڑ پڑتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سمجھ آئے، ہمیں دین سمجھ آئے، ہمیں قرآن سمجھ آئے، ہمیں جنت اور جہنم سمجھ آئے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، تو اللہ انہیں لے آتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جس کے دل میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، جس کے سامنے اتنی باتیں کی جائیں اور وہ سنے ہی نہ اور انسنی کر کے منہ موڑ کے چلا جائے، تو اللہ بھی کہے گا جاؤ، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لے گا۔